अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट डॉक्टर बीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमेशा की तरह हम बेहतरीन टॉपिक्स और कोई ऐसी बात ज़रूर आपके साथ शेयर करते हैं अपने शो में जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आप जिससे बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें सीख सकें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तान का अपना एक पॉजिटिव इमेज, जो कि हमारे एम्बेसडर्स, जो हमारे ऑनरी काउंसिल जनरल्स हैं, वो प्रमोट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में। बहुत उससे फ़र्क पड़ता है कि आपकी ये जो नुमाइंदे हैं वो कितने मुहब्बे वतन हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक डेजिग्नेशन पे आने से पहले भी बहुत सारा काम किया होता है, देन दे कम अप टू दैट प्लेस। और उसी तरह से हम कुछ ममालिक के साथ जो हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं उनके बारे में भी हम आज के शो में बात करेंगे, और ख़ुसूसी तौर पर श्रीलंका और पाकिस्तान की बात करेंगे कि हम इन दोनों ममालिक में क्या कुछ बेहतर और भी हो सकता है और अभी तक क्या हुआ है, ये सब कुछ जानेंगे आज के शो में। और उसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो तो बहुत ही मौजूद हैं, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि शाह साहब को वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, जी कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम जो हम इस वक्त जिस पे बात कर रहे हैं, इस गेस्ट का हमें बड़ा इंतज़ार था, बल्कि ये कहूँ कि सदियों से इंतज़ार था। और जो है साहब के साथ ना एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है। ये बड़े कह लीजिए कमाल के इंसान हैं। इनके तमाम की तमाम जो कह लीजिए ओहदे हैं, इनका प्रोफाइल है, वो अपनी जगह पे मुकद्दम, लेकिन इनकी जो ज़ात है ना, उसमें जो एक मोहब्बत है, जो इखलास है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मुझे जब कभी भी इनके साथ बैठने का मौका मिलता है, नई एनर्जी मिलती है, नए गोल्स बनते हैं, और सबसे बढ़ के ये दोस्तों भाइयों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। इस चैनल के लिए भी एजाज़ है, 2007 में इस चैनल के साथ भी मुंसलिक रहे, इसको हेड करते रहे, तो 1 ईयर इन्होंने इस चैनल को भी हेड किया हुआ। तो इनका एक वर्ड स्टाइल सारा है मीडिया के साथ भी, और उसके बाद फिर ये एक एज डिप्लोमेट मुख्तलिफ तरह के काम करने का भी इनको मौका मिला है, और इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एहसान है कि ये श्रीलंका से आंखें, क्योंकि आपको पता दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आइज़ हैं वो डोनेट की जाती हैं श्रीलंका से, तो जो है साहब वहाँ से ये चैनल बने हुए हैं, इतनी बड़ी नेकी कर रहे हैं कि बड़ी दुनिया जो आंखों की बिनाई से महरूम है, जो है साहब की दी हुई आंखें, श्रीलंका की दी हुई आंखें जो है साहब के जरिए उन तक पहुंच जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत सारी ऐसे इनके इकदामात हैं जिनके बारे में हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आप जान तो गए हैं हमारे साथ कौन मौजूद हैं, फिर भी वेलकम करते हैं। हमारे साथ यासीन जोया साहब मौजूद हैं, ऑनररी काउंसिल जनरल फ्रॉम श्रीलंका। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। Walaikum salam and thank you so much for inviting me on this You're show. welcome. It's a pleasure having you on our show and definitely ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हम ऐसे लोगों को एक्नॉलेज करें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक्चुअली सही मायनों में बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं और आगे करने के लिए भी कोशिश हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि किसी को इतना बड़ा डेजिग्नेशन ऑनरी काउंसिल जनरल का जब मिलता है, इट्स समथिंग रियली रियली exceptional. What was your feeling when you were appointed to that point? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा कासिम अली शाह साहब का कि आज मुझे इनके साथ ये स्टेज जो है वो शेयर करने का मौका मिला। और ही इज़ जेम अ पर्सन, मैं इनको बहुत एडमायर करता हूँ। मैं अकेला नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली जो है इनको बहुत एडमायर करती है। और जब भी हम इकट्ठे दोनों होते हैं हमेशा हमारी बड़ी पॉजिटिविटी और हमेशा फॉर द सेक ऑफ गुडनेस और ह्यूमैनिटी के ऊपर ही बात होती है। एंड थैंक यू सो मच कासिम अली साहब, आपने मुझे इन्वाइट किया। देखिए, ये जो ऑनरी काउंसिल का एक टाइटल है, ये एक बड़ा प्रेस्टिजियस टाइटल है जो कोई प्रिंसिपल कंट्री दूसरे नेशनल को देती है। एंड आई एम लकी कि मैं श्रीलंका के लिए 3 साल के लिए उनके एक चैनल का कंट्री मैनेजर पाकिस्तान का रह चुका हूँ। एज मैंने एक चैनल को यंग एशिया टीवी को पाकिस्तान में हेड किया था। उस वक्त के जो मेरे रिलेशन थे 1998 से 2001, उस सारे जितने भी मेरे रिलेशन थे, वो कोई इस वक्त एमडी बना हुआ है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बना हुआ है, कोई वहाँ पे जो है वो सीनियर पोजीशंस पे है, तो उन्होंने मुझे परसुएट किया और कन्विंस किया कि आप श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ काम करें। और 2020 में मुझे ये अपॉर्चुनिटी है कि मुझे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फॉर पंजाब के लिए ऑनरी काउंसिल जनरल के लिए ऑफ़र की, और मुझे 5 साल हो गए इस टाइटल पे। और जो भी एक मेरी छोटी कैपेसिटी है, मैं पाकिस्तान और श्रीलंका के बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस को सिमटेड करने में पूरा अपना एफर्ट लगा। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल। लेकिन जो है साहब, रिसेंटली जो हमने 2-4 आपकी जिसके ऊपर हमने बात भी करनी है, जो आपके इकदामात हैं, सबसे पहले तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें, आंखों के एहतियात की बात की जाए, तो 2000 से ज़ायद एहतियात पाकिस्तान में आपके थ्रू आए हैं। आप क्या समझते हैं, जिस तरह से अभी टाइम गुजर रहा है, आई थिंक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट विल बी मोर इन बाय द कमिंग ईयर्स, क्योंकि अब आंखों के वैसे ही बहुत ज़्यादा मसाइल आ गए हैं डिजिटल एरा की वजह से। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, हाउ इट एक्चुअली मेड पावरफुल इम्पैक्ट इन पाकिस्तान?
دیکھیں جب میں نے جوائن کیا 2020 میں تو مجھے یہ پتہ حیرانگی ہوئی کہ سری لنکا از اے میجر ڈونر آف آئی کارنیا ان دا ورلڈ، اور اس آئی کارنیا میں میجر پورشن پاکستان کو مل رہا ہے، اور ابھی تک تقریباً 40-45 ایئرس میں پاکستان کو مور دین 25,000 آئی کارنیا سری لنکا سے پاکستان کو ڈونیٹ ہو چکی تھی. 25,000. اور میرے آنے کے بعد اس 5 سال میں نے فیسیلیٹیشن جو کرائی ہے وہ 2000 کی کرائی ہے. تھینک یو سو مچ سری لنکا پاکستان فرینڈشپ ایسوسیشن کا اور پاکستانی ہائی کمیشن کا اور آئی بینک سری لنکا کا، جنہوں نے آلریڈی یہ پچھلے 40-45 سال سے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. میرے آنے کے بعد میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرایا، اور یہ جو 2000 کارنیا ہم نے دی ہیں اس کے بعد میں نے ایک ٹیگ لائن دی کہ پاکستانی آر سینگ دس ورلڈ تھرو سری لنکن آئیز. یہ میری ٹیگ لائن تھی کہ کم از کم سری لنکا ہمیں بنائی دے رہا ہے. اس دفعہ لاسٹ منتھ جب میں سری لنکا گیا تو میں نے ان کے آئی بینک کے جو پریزیڈنٹ ہے مینجمنٹ کو کویشچن کیا کہ پاکستان میڈیا مجھ سے پوچھتا ہے کہ وائی سری لنکن آر ڈونیٹنگ ٹو پاکستان، اور اس کی ریزن کیا ہے. تو اس کی 2 ریزن ہے. ایک تو سنس انڈیپینڈنس ہم نے 1947 میں لیا ہے، سری لنکا 1948 میں، ہمارے بڑے کارڈیل ریلیشن ہیں ہر ریسپیکٹو، وہ ٹریڈ ہو، وہ آپ کی کرکٹ ڈپلومیسی ہو، وہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، وی آلویز اسٹوڈ ود ایچ اینڈ ادر. سیکنڈ یہ ہے کہ سری لنکن پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے ان کا آن لائن پروسیجر بھی دیکھا اور وہ فارم دیکھا جب کوئی ڈونر جو ہے وہ اپنے آپ کو آئی کارنیاز کو ڈونیٹ کرتا ہے. سری لنکا کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ 25 ملین ہے، 2.5 کروڑ ہے. اس میں سے 1.9 ملین لوگوں نے اپنے آپ کو آئی بینک کے ساتھ رجسٹرڈ کیا ہوا ہے کہ ہم جب ڈیتھ ہو تو ہماری آئی جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی ہے. جو بیسٹ پارٹ ہے جو میں اس سال ایکسپلور کر کے وہ یہ ہے کہ اس فارم میں ایک پریفرڈ کنٹری کا ایک کالم ہے کہ آپ اپنی آنکھ کس کنٹری کو ڈونیٹ، بیکاز سری لنکا اسمال کنٹری، ان کی تو کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کتنی ہو، تو وہ باہر ڈونیٹ کرتے ہیں. 80% سری لنکا یوز ٹو رائٹ کہ ہماری آنکھیں پاکستان کو دی جائیں. تو یہ وہ کارڈیل ریلیشن ہے، یہ وہ بانڈنگ ہے جو پاکستان اور سری لنکن کی ہے کہ دے پریفرڈ کہ ان کی آئیز جو ہے وہ پاکستان میں آئیں. یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ان کی محبت اسی طرح ہی ہے. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ یہ جو 2000 آئی ہیں یہ تو اکراس پاکستان میں ہم نے دی ہیں. اس میں سے 245 کے قریب ایسی کارنیا امپلانٹیشن ہیں جو میں نے اور میری سری لنکا بزنس فورم کی ٹیم نے خود سپانسر کی ہے. مینس کہ ہم نے جس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو خود ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ہاسپٹل کو ہم نے خود فائنل کیا ہے، اور اس سارے پروسیس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو یہ آنکھ لگنی ہے وہ کتنا فائنینشلی کتنا ڈیزرونگ ہے. اور دوسرا میری کوشش یہ ہوئی ہے کہ ینگسٹر جو 18 سال سے 30 سال والے ہیں ان کو یہ آئیز لگائیں تاکہ وہ زیادہ لمبی زندگی تک اپنے آپ کو نارمل زندگی گزار سکیں. اور سیکنڈ میری پرائورٹی ہوتی ہے ایسی میری بیٹیاں اور بہنیں جو شادی کے قابل ہیں ان کو کم از کم ایک آنکھ لگ جائے تو وہ اپنی نارمل زندگی گزار سکیں. میں آپ کو ایک کلاسک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو ہے وہ ایز اے نیشنل گروپ لیڈر NSWP8 میرے پاس کچھ کوائری بلوچستان سے آئیں، کیونکہ بلوچستان میں تو ریکوائرمنٹ وہ ان کی تو اتنی کیپیسٹی بھی نہیں، نہ وہ کوئٹہ کے اندر یہ اویلیبلٹی بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم کوئی امپلانٹ کرا سکیں. تو جو پیشنٹ وہاں کے ایدر دے ہیو ٹو گو ٹو کراچی اور ٹو لاہور اور ٹو پنڈی اور ٹو گجرانوالہ. تو میں نے وہاں سے 15 بلوچی بہن بھائیوں کو بلایا، ان کو ہم نے ٹرانسپورٹ دی اور ہماری ٹیم نے ان کو اسپانسر کیا. مغل آئی ہاسپٹل میں ہم نے ان کو امپلانٹ کیا اور واپسی کے کرائے بھی دیے. اس میں سے ایک لیڈی کمپلیٹ اسپانسر کیا. اس میں ایک لیڈی سے میں نے پوچھا، شی واز اباؤٹ 23 اینڈ شی واز میرڈ، ہر نیم واز عائشہ. تو میرے کانسولیٹ میں آئی جب امپلانٹ ہونے کے بعد جب واپس جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہوا. کہتے ہیں کہ میری شادی ہو گئی تھی 2 سال پہلے اور پچھلے 2 سال میں پہلے میری ایک آنکھ کام کر، اب میری دوسری آنکھ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا. میرے ان لاز نے مجھے واپس میکے بھیج دیا کہ یہ تو اب ہمارے اوپر برڈن ہو گیا، نہ تو یہ پکا سکتی ہیں، ایون واش روم بھی جانا ہو تو اس کو سپورٹ چاہیے تھی. انہوں نے میکے بھیج دیا. جب اس کو آنکھ لگی، اب 3 مہینے بعد ہم نے فون کیا تو پتا چلا وہ اپنے سسرال واپس چلی گئی ہے. یہ وہ چیز ہے. اور ایک انسیڈنٹ دوسرا میں آج شیئر کرنا چاہوں گا کہ بہاولپور میں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل کے ساتھ بھی ہم نے MOU کیا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی ساؤتھ پنجاب میں بھی ہم اپنے بہن بھائیوں کو امپلانٹ کروا رہے ہیں. تو ابھی یوزلی تو ہم ینگسٹرز کو لگاتے تھے. 2 مہینے پہلے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو ایجڈ ہیں، جو 60+ ہیں، میں ان کو ایکسپیریمنٹ کروں گا. تو میں نے 5 بزرگ جو ہیں ان کو لگوائی جن کی ایج 60-70 تھی. ان میں سے ایک بزرگ تھے جو دنیا پور سے تھے اور ان کی بھی درانتی لگنے سے آنکھیں ضائع ہوئی تھی. ان کا مجھے سیراکی میں ایک میسج آیا. انہوں نے شکریہ سری لنکن گورنمنٹ کا کیا اور سری لنکا پاکستان فرینڈشپ ایسوسیشن کا کیا، اس ڈونر کا کیا سیراکی میں. اور اینڈ میں مجھے وہ کہتے ہیں کہ
میں 10 سال سے پہلی صف میں بیٹھ کے جمعہ پڑھتا تھا, پہلی دفعہ میں نے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھا ہے. اللہ. تو آپ امیجن کریں کہ اس طرح کے کیسز, اور وہ بندہ جو ایک دنیا پور میں ایک چھوٹا سا کاشتکار ہے, وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سری لنکا میں کسی کی ڈیتھ ہوگی, 72 گھنٹے میں وہاں سے آئیز لاہور آئے گی, لاہور سے ہم اس کو بہاولپور ٹرانسفر کریں گے, ہاسپٹل میں اس کو بلا کے فری آف کاسٹ اس کو امپلانٹ کیا, بڑی بات, اور اس کی بنائی آئے گی اور وہ نارمل زندگی اچھا جو ہے سب بڑا بنیادی سوال ہے. جب ہم آنکھوں کی عطیہ کی بات کرتے ہیں, جس پہ ایک بڑی ایک لیجنڈری مثال جو ہے وہ عیدی صاحب کی ہے کہ جاتی دفعہ وہ اپنی آنکھیں بھی ڈونیٹ کر کے, یہ کتنا دورانیہ ہوتا ہے, اور اس میں کیا بلڈ گروپ میچ کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کی جو بڑی بیسکس ہیں, جو دینے والا ہے وہ عموماً اس کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ دنیا میں کئی جگہ پہ ایسے بھی, کڈنی جو ہوتا ہے جی ٹرانسپلانٹ, اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کی کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس نے یہ کہا ہو اور اسی وقت وہ رابطہ کر کے, ڈیوریشن ہے ٹائم کا, بالکل اس میں بھی ڈیوریشن ہے, اور کس طرح سے وہ پھر منتقل ہوتی ہیں, کن فلائٹس پہ منتقل ہوتی ہیں, پھر جن سے بات ہوئی ہوتی ہے وہ کتنی دیر میں یہ سارا پروسیجر مکمل کر لیتے ہیں. ایکسیلنٹ کویشچن, یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. دیکھیں جب وہاں پہ سری لنکا میں لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آئی بینک کے ساتھ رجسٹر کیا ہوتا ہے, ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جس کے اوپر نیئر بائی ہاسپٹل کا اور آئی بینک کا جو نمائندہ اس کا نمبر اویلیبل ہوتا ہے. جیسے ہی اس ڈونر کی ڈیتھ ہوتی ہے, وہ گھر والے اس نمبر پہ کال کرتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, آدھے گھنٹے کے اندر اور پونے گھنٹے کے 45 منٹس کے اندر وہ ٹیم پہنچتی ہے. 40 منٹس کا پروسیس ہوتا ہے اس کی آئیز کو وہاں سے نکالنے کا اور پھر دوبارہ سٹیچنگ کرنے کا. اس کے بعد وہ آئیز چلی جاتی ہیں آئی بینک میں, جو نیئرسٹ آئی بینک ہے, وہاں پہ جا کے اس کو پرزرو کیا جاتا ہے. ایک کیمیکل ہے جس کے اندر رکھا جاتا ہے جس سے اس کی لائف بڑھ جاتی ہے. وہاں سے پھر وہ آئی بینک سے وہ جاتا ہے ایر لنکا کے شیڈ میں. پہلے ہمیں ایڈوانس میں بتا دیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں جو ایسا 5 آپ کو آئیز آ رہی ہیں, 10 آ رہی ہیں, تو ہم نے پہلے ہاسپٹل کو بتایا ہوتا ہے اور انہوں نے پیشنٹ کو ان لائن پہلے کیا ہوتا ہے. یہ بڑا کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. جیسے ہی وہاں سے فلائٹ نکلتی ہے, ایئر وے بل آتا ہے, میری ٹیم ایئرپورٹ پہ موجود ہوتی ہے, ہاسپٹل کا ریپرزینٹیٹیو میری کونسلیٹ میں موجود ہوتا ہے, پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ آپریشن تھیٹر میں لیٹا ہوتا ہے. اچھا, ہر چیز کی ہر چیز لائن اپ ہوتی ہے. جیسے ہی فلائٹ اترتی ہے, تھینک یو ٹو ایئر لنکا, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ اس میں آئی کارنیاز ہے, تو امیڈیٹلی ہم ایڈوانس میں اس کی کلیئرنس کسٹم سے کی ہوتی ہے. وہ فوراً ہمارے یہ فری کرتے ہیں, یہ اس میں وہ ہے تو ہے, لیکن تھوڑے سرٹن چارجز ہوتے ہیں. وہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو کو ہینڈ اوور ہوتا ہے, وہ ایک سرٹن ٹمپریچر میں اس کو ہمارے کونسلیٹ میں لے کے آتے ہیں. میں یہاں پہ آ کے میرے آفس میں اس کی لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہے, جب میں ہاسپٹل کے ریپرزینٹیٹیو کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کرتا ہوں, وہاں سے وہ اسپتال جاتی ہے اور پیشنٹ ان لائن ہوتا ہے, اور اگلے آدھے گھنٹے میں اس کی جو ہے امپلانٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو 72 آورز کے اندر ہم اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو صرف آئیز کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ کیسے آئیز ہیں, اس کے اگر پروسیس کو آپ دیکھیں, تھینک یو ٹو جیو ٹی وی جنہوں نے ایک پوری اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی, اور ڈان نے بھی بنائی اور پی ٹی وی نے بنائی, جو بہت وائرل بھی ہوئی, جس میں ہم نے پورا پروسیس, ہم نے ایئرپورٹ پہ جب فلائٹ اتری اور وہاں سے لے کے یہاں تک کا پروسیس, امپلانٹ کا پیشنٹ کے لگنے اور اس کی پٹی اترنے تک کا پروسیس جو 48 آورس کے بعد اترتی ہے, ہم نے پورا اس کو ایک ڈاکومنٹری بنائی, جس میں ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے ہیومینٹیرین کی خدمت کرنا, ہیومینٹی کی خدمت کرنا, لیکن پریکٹیکل اس کے اندر بہت بڑے جو ہے وہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں. اور تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویسچن, سو دیٹ پیپل کو پتہ چلے کہ یہ جو آئیز ہم کہتے ہیں یہ 2000 آئی ہیں, اور وہ کتنا بڑا پروسیس ہے. اور یو رائٹلی سیڈ کہ عیدی صاحب جو ہے ہمارے بہت بڑے بڑی مثال قائم, اور انہوں نے مثال قائم کی اور اپنی آنکھیں جو ہیں. اچھا جو ہے صاحب, کیونکہ آپ سری لنکن کلچر کو, ملک کو بہت اچھا جانتے ہیں, بلکہ میں زندگی میں 2 بار سری لنکا گیا ہوں. پچھلے دنوں گیا ہوا تھا, تو جو ہے صاحب نے بڑا اچھا گائیڈ کیا. ہائی کمیشن نے, جنرل فہیم صاحب وہاں ریٹائر موجود ہیں, انہوں نے بڑی ہماری مہمان نوازی کی. میں یہ سوال اس لیے بھی پوچھنا چاہوں گا لوگوں کی آگہی کے لیے کہ ہم مسلمان ملک ہیں, ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ کیوں نہیں ہے؟ کتنی بڑی نیکی ہے. یعنی ہمیں ایک ایسے ملک سے جہاں پر بڑی آبادی جو ہے وہ بدھسٹ کی ہے, وہ آنکھیں دینے کو تیار ہیں. کیا یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے؟ کیا ان کا کوئی بلیو ہے؟ ان کے ہاں یہ کلچر کیسے آیا, ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں ہے؟ ایکچولی سری لنکا از اے بدھسٹ کنٹری. 60% آف دیئر پاپولیشن از بدھسٹ, اور 12% ہندو ہیں, پھر مسلمان ہیں, پھر 8% کرسچن ہیں. وہ مکس ایک کلچر کو لے کے, ان کے بدھا نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو ڈونیٹ کریں اور اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھیں. دیٹ از اے کانسیپٹ, جو سائیکالوجی جس کے اس کے پیچھے یہی ہے, اور اس کے بیسس پہ وہ اپنے آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی سرٹن ریزن, مذہبی اسکالرس نے, کچھ لوگوں نے اس کو کوئی اتنا انکریج نہیں کیا.
حالانکہ میں ایک مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ جب آنکھیں کسی کو دے دیں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو میں نے کہا جس کو دینی ہے اس کو بھی تو ساتھ اٹھ رہا ہے نا, اس نے کون سا ادھر رہ جانا ہے, تو جس کو آنکھیں دی ہوں گی وہ بھی ساتھ ہی جائے گا میرے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تھوڑا سا اس کو کنوینس کرنے کی ضرورت ہے, اس میں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس کو ایک اچھے طریقے سے, کیونکہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بڑا سینسٹیو ہے اور اس کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور میرا یہ خیال ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم, بیکاز دیر آر 1000 پیپل جو کیو میں لگے ہوئے ہیں, کیا سری لنکا سے جو 15 آنکھیں آتی ہیں وہ سرفائز کریں گی ان لوگوں کو جو بینائی سے محروم ہیں؟ اور آپ مجھے بتائیں اگر 10 منٹ کے لیے قاسم علی صاحب آپ کی آنکھیں آپ بند کریں تو ساری دنیا آپ کے اندھیرا ہو جائے, آپ کی شہرت, آپ کی گاڑی, آپ کی بیوی بچے, ایوری تھنگ از زیرو. تو آپ ان سے پوچھیں جو ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کو آنکھ لگے اور وہ دنیا دیکھے, جس کو آپ پوچھیں نا کہ ساری جو ہے پراپرٹی اور سارا کچھ ایک طرف اور آنکھ ایک طرف, تو وہ پریفر کرے گا کہ آنکھ مجھے لگا دے, باقی سب کو مجھ سے لے دے, کم از کم میں دنیا تو دیکھ لوں. اتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا سافٹ ہینڈ ہونا پڑے گا, کیونکہ میں اب بینگ اے چیئرمین آئی بینک ایسوسیشن بھی کام کر رہا ہوں. ہم آئی بینک بھی پاکستان میں بنا رہے ہیں. میں نے ابھی یورپ کے ساتھ, یورپ آئی بینک ایسوسیشن کے ساتھ بھی ایم او یو کیا, امریکن آئی بینک ایسوسیشن کے ساتھ بھی کیا, ایون میں انڈیا کے ساتھ بھی کر رہا تھا, لیکن یہ کنفلکٹ آ گیا جس کی وجہ سے ہم نے روکا ہے, کیونکہ ہم تو واگا بارڈر پہ ان سے آنکھیں دے بھی سکتے ہیں اور ایمرجنسی میں لے بھی سکتے تھے. اب تو آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو ابھی میں نے اس پروسیس کو روک دی ہے, وہاں پہ میری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. لیکن میں تو ارسپیکٹیو آف پالیٹکس اور جو پولیٹیکل ہیومینیٹیرین, میں تو انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ انسانیت کی ضرورت ہے. اور جب کسی کا بلڈ آپ رکھے تو آپ بتا نہیں سکتے یہ انڈین ہے, یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, بلڈ تو ایک جیسا ہی بات ہے اور کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو اگر آپ ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, تو آپ کا جذبہ انسانیت ہے, باقی چیزیں تو سیکنڈری ہیں. تو میں بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا کہ یار انڈیا ایک بہت بڑا کنٹری ہے, ہم ایک دوسرے کو ہماری سے وہ بارڈر ہمارا ملتا ہے اور بڑی ایزیلی ہم جو ہے اس ٹرانسپورٹیشن کو بھی میں مینیج کر سکتا ہوں اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو اور بہنوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہم کروا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ٹینشن ہوئی ہے اس لیے اس کو میں نے فی الحال تو اسٹاپ کیا ہوا ہے. اور ابھی تک میرا پلان یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ابھی تو انیشیلی ہم کوشش کریں گے, جو پاکستان کی میرے پاس اس وقت 3500 لوگوں کی رجسٹریشن ہے. آپ مجھے بتائیں یہ 3500 لوگ جو ویٹ کر رہے ہیں ان کی کب باری آئے گی؟ تو اس لیے میں نے باقی کنٹریز کے ساتھ آئی بینک ایسوسیشن کے ساتھ ایم او یو کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کوٹا باہر سے اپنے پاکستان بہنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں. اور انیشیلی میرا پلان یہ ہے کہ ہم پہلے 10-90 کا ریشو رکھیں گے, 90% باہر سے آئیں, 10 ہم لوکل سے بھی کوشش کریں گے کہ اپنے لوکل. اور مجھے لوگ کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو اپ کریں, اپنا فارم رکھیں, ہم اپنی آنکھیں دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انسانیت کا اس سے بڑا نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے بھلائی کر دیں اور آپ کی آنکھ دینے سے اس کی جو ہے وہ دنیا بدل جائے. پاکستان میں اس وقت اگر کسی نے آئی ڈونیشن کرنی ہے تو آپ کا کوئی فرم ہے, ایسا کوئی ویب سائٹ ہے جس پہ ایسے وہ فارم فل کر کے آ سکتے ہیں یا کہیں پہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ ابھی فی الحال تو وہ ہاسپٹلس کے ساتھ کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہم نے ایم او یو کیا ہوا ہے, لیکن لیٹر سٹیج میں ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم ایک ویب سائٹ کریں گے, اس کے اندر جو بھی اچھا ہاسپٹلس بتا دیجئے جن ہاسپٹلس کے ساتھ آپ کا ایم او یو ہے, کیونکہ دیکھیں اب سننے والے اس پروگرام کو سن رہے ہیں, اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آنکھ لینا چاہتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو آنکھ دینا چاہتے ہیں, تو یہ آنکھوں کی ڈیل ہم کروا کے چھوڑیں نا جی. دیکھیں لاہور میں ہمارا مغل آئی کے ساتھ ہمارا ہے, ہیڈسن سلوا ایک لائنز کمپلیکس ہے, میڈیکل کمپلیکس گلبرگہ میں, ان کے ساتھ ہے. بھاول وکٹوریا ہاسپٹل بھاولپور کے ساتھ ہے, ڈی ایچ کیو سائبل کے ساتھ ہے, ڈی ایچ کیو گجرانوالہ کے ساتھ ہے, سی ایم ایچ پنڈی کے ساتھ ہے. تو یہ 6-7 انسٹیٹیوشن ہیں جن کے ساتھ ہم ریگولر کام کریں. ویسے جو سری لنکا سے آنکھیں آتی ہیں وہ پشاور بھی آتی ہیں, وہ جو ہے کراچی بھی آتی ہیں. لیکن عام فہم اگر کسی نے انسان کو کچھ چاہیے یا انہوں نے ڈونیٹ کرنی ہے تو ان ہاسپٹل سے وہ اپروچ کریں, وہاں کے جو سرجن ہیں ان کو جا کے چیک کرائیں. اگر آپ اس پہ کوالیفائی کریں گے تو آپ کو انلسٹ کر لیں گے. اور پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال, میں نے جب گجرانوالہ ڈی ایچ کیو میں جا کے ایم او یو سائن کیا, ان کے ایم ایس بی تھے, اور گجرانوالہ میں لون ہاؤس میں ہم نے ایم او یو سائن کیا, اس کے 15 دن یا 1 مہینے کے بعد میں نے 5 آنکھیں منگوا کے اور ڈی ایچ کیو کو بھجوائی. تو مجھے وہاں کے جو چیمبر کے پریزیڈنٹ انہوں نے بھی اور ایم ایس نے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ جب ان کی پٹیاں کھلیں, کیونکہ یہ پہلا ہم نے جو ہے امپلانٹ شروع کیا, تو ہماری خواہش ہے کہ ایز اے سری لنکا ریپرزینٹیٹیو آپ ہمیں آ کے وزٹ کریں. تو میں ان کو وزٹ کرنے چلا گیا. جس دن میں نے جانا تھا تو رستے میں مجھے فون آیا ایم ایس کا کہ ایک لیڈی ہے, وہ صبح سے پوچھ رہی ہیں کہ وہ جو آنری کونسل نے آنا ہے تو میری ان سے ملاقات کرانی ہے. تو بینگ اے پاکستانی میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے, یا اس نے کوئی سری لنکا کا ویزا لینا ہوگا, کوئی جاب لینی ہوگی, جو ایک نیچرل ایک رسپانس تھا. جب میں پہنچا اور وہ پھر ہمیں لیڈیز وارڈ میں لے کے گئے, تو ایک لیڈی نے اوپر سارا اپنے آپ کو کور کیا تھا. رات کو ان کی امپلانٹیشن ہوئی تھی, اس دن پٹی کھلنی تھی. اس کی مدد مجھے انہوں نے
برقع پہنا ہوا تھا, مجھے ایک سائڈ پہ لے گئی تو مجھے کہتی ہیں بھائی میں نے آپ سے ملنا تھا. میں نے کہا بتائیں. کہتی ہیں کہ میری بیٹی کی, یہ نومبر تھا, مارچ میں شادی ہے اینڈ شی کانٹ سی. تو جب آپ نے یہ ایم او کی یو سائن کیا تو ایک چھوٹی سی نیوز سیالکوٹ میں اپیئر ہوئی, تو میں اس نیوز کو دیکھ کے گئی ڈی ایچ کیو, میں نے اپنے بیٹی کو رجسٹر کیا شروع والوں میں, اور آج میری بیٹی کی آنکھ لگ رہی ہے, اور ایسے اس نے چادر کی, میں اللہ کے حضور اور اللہ کے نبی کے حضور آپ کی شفاعت کے لیے دعا کروں گا. تو آپ امیجن کریں کہ لوگوں کو اس کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے اور کتنا سیریس میٹر ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہم اس کو کیجول لیتے ہیں. میں نے اگر اس کا بیڑا اٹھایا تو ایک سرٹن اسی لیے کیونکہ میں نے دعائیں دیکھی ہیں, اور میرا اس کے بارے میں بڑا سمپل ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زمین کے اوپر بلڈنگیں بنا رہے ہیں, میں زمین کے نیچے بلڈنگیں بنا رہا ہوں, بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کام آنی ہے آپ کے, اگر آپ نے کسی کی بلوز خدمت. اور میرا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ جو بھی ہے کسی کا 1 روپیہ بھی ہم کوشش کریں کہ اس کا 1 روپیہ بھی لگے. اور ہم آپ سے جو ہماری کانورسیشن ہے وہ ہم یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم نے اور بھی بہت کچھ ڈسکس کرنا ہے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, بزنس سے ریلیٹڈ, ہمارے کیا تعلقات ہیں, ٹورزم کو لے کر سری لنکا اور پاکستان میں کیا کیا بہتری آنی چاہیے اور کیا کیا ہو رہا ہے, یہ سب جانیں گے ہم. میری بات قاسم علی شاہ پہ ابھی جاتے ہیں ایک بریک پہ, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ آنریری کونسل جنریٹ موجود ہیں اس وقت, یاسین جویا صاحب سری لنکا کے, جن سے ہم بات چیت کر رہے تھے پہلے کارنری ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے, لیکن اس سیگمنٹ میں ہم ان کے اور بھی بہت سارے جو کام انہوں نے کیے ہیں اپنے اس ٹینیور میں اس پر بات کریں گے. تو یاسین جویا صاحب, سب سے پہلے ہم بات کرتے رہے ہیں کارنیل ٹرانسپلانٹ کی اہمیت پر بھی بات کی ہے, کافی ایکسٹینسو اس پر آپ کام کر چکے ہیں, اینڈ اسٹل یو آر ڈوئنگ اٹ. بٹ میں چاہوں گی کہ آپ بزنس کمیونٹی کے لیے جو آپ نے کام کیا, اور اس سال جو 3 بزنس ڈیلیگیشنز جو ہیں آپ پاکستان سے سری لنکا لے کر گئے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. اٹ از ایکچولی ریئلی ہیوج اچیومنٹ بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو آن ڈپلومیٹ لیول. دیکھیں ایکچولی ہمارے پاکستان کے اور سری لنکا کے ریلیشن تو بہت کارڈیل ہیں, لیکن بوٹم لائن پہ وہ نمبر اپیئر نہیں ہو رہے تھے. میں نے پچھلے 4-5 سال سے ود دا ہیلپ آف ہائی کمشنر جو ہمارے سری لنکا کے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کہا کہ یہ اتنی کارڈیل ریلیشنز ہیں, لیکن ہماری ٹریڈ والیوم اتنا بڑا نہیں ہے جو کہ 450 بلین ہے, اور وہ بھی پاکستان کی فیور میں ہے. پاکستان ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 300-325 ملین کرتا ہے سری لنکا کا, اور وہ کوئی 140-150 ملین پاکستان کو کرتے ہیں, اور یہ پاکستان کی فیور میں ہے. میں نے پچھلے 2 سال میں اس پہ اوپر بہت کام کیا. میں نے ڈفرینٹ چیمبرز کو وزٹ کیا ہے, اور وہاں پہ جا کے سری لنکا کی پروڈکٹ کا جو ہے وہ کیٹلگ شوز کرائے ہیں, پھر سنگل کنٹری ایگزیبیشن کرائی ہیں. اب جب تک آپ مین ٹو مین کانٹیکٹ نہیں بڑھائیں گے, آپ ٹریڈ والیوم کو نہیں بڑھا سکتے. تو میرے اس پچھلے 2 سال میں 3 ڈیلیگیشن پاکستان کے سری لنکا گئے ہیں, اور 3 ان کے ڈیلیگیشن بھی پاکستان آئے ہیں. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ, یہ جو میرے ڈیلیگیشن کے ڈیلیگیٹس میرے ساتھ گئے ہیں, ان میں سے 50% لوگوں کو کنیکٹیوٹی بھی ہو گئی ہے, ان کی ٹریڈ بھی شروع ہو گئی ہے, سیمپلنگ بھی شروع ہو گئی ہے. تو یعنی کہ اس ناٹ کہ جسٹ وزٹ آپ نے کی ہے, بلکہ آپ نے اس کو یو میک شیور کیا ہے کہ اس کے ریزلٹس بھی بوٹم لائن پہ اپیئر ہوں, اور دونوں کنٹریز کے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ریلیشنز وہ بھی نیکسٹ لیول پہ جائیں. ٹریڈ ڈیلیگیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ جا کے چیمبرز کو ملتے ہیں, آپ ان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ B2B کرتے ہیں. اور میرا بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے وہاں پہ سری لنکن بزنس کمیونٹی کو. ان کے جو جتنے بھی سیلان چیمبر ہے, ان کا کولمبو چیمبر ہے, مائی بیز ہے, وومن چیمبرز ہے, ایکسپورٹ چیمبر, ان کے پریزیڈنٹ بائی نیم مجھے جانتے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے میں کام کرتا ہوں. اور میں صرف سیک یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے میں چیمبر کا ڈیلیگیشن لے کے گیا ہوں اور ان کو چیمبر کے ساتھ ہم نے B2B کرائی ہے اور پکچر سیشن ہوا اور واپس آ گئے, بلکہ میں ان کا ایکسپوئر بھی کراتا ہوں. میں ان کو منسٹر کے ساتھ میٹنگ بھی کراتا ہوں, میں ان کی جو ہے وہ اسپیکر کے ساتھ بھی میٹنگ کراتا ہوں, فارن منسٹر کے ساتھ میٹنگ کرا رہا ہوں, ٹریڈ منسٹر کے ساتھ, ہیلتھ منسٹر کا اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ, ان کے سیکٹریز کے ساتھ, ان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین کے ساتھ. اب جب اس طرح کی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹ جو پالیسی میکر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے تاکہ اس کے رزلٹ آ سکیں. یہ فار دا سیک آف وزٹ نہیں ہے, بلکہ سیک آف ریزلٹس ہے. اور یہ جو ہمارا وزٹ ہوتا ہے اس کو ہم پھر میک شور کرتے ہیں کہ یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو, اس میں میکسیمم لیول کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوں, وہ ان کے پریزیڈنٹ کے سیکورٹی ایڈوائزر ہوں, وہ ان کے فارن منسٹر ہیں, ٹریڈ منسٹر ہیں, ٹوریزم منسٹر ہیں, یو نیم اٹ, ایوری ون نوز می بائی نیم. اور تھینک یو ٹو پاکستان ہائی کمشنر جو ہمارے جنرل فہیم ہیں, قاسم علی شاہ صاحب ان کے پاس اسٹے کر کے ہیں. ہی از اے ونڈرفل پرسن, اور ان کی جو ٹیم ہے جس طرح وہ کام کر رہی ہے بائی لیٹرل ریلیشنس کو, اور کس طریقے سے وہ پاکستان ریلیشن کو سیمنٹڈ کر رہے ہیں. اور جب بھی ہم جاتے ہیں اور وہ ہمیں سے پوچھتے ہیں ایک کویشچن کہ جو ہے صاحب آپ کو کیسا لگا فوڈ, تو ہم کہتے ہیں وہ مزہ نہیں ہے جو پاکستان کا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میری وائف گھر میں تیار کرے گی, اور جانے سے ایک دن پہلے آپ نے گھر آنا ہے اور ہم کو پاکستانی ٹیسٹ ہم دیں گے. ایوری ٹائم 3 دفعہ
دفعہ میں گیا, تینوں دفعہ انہوں نے گھر میں جو ہے وہ ہمیں ڈنر کروایا ہے, مجھے بھی اور میرے ڈیلیگیٹس کے جو چند لوگوں کو بھی. اینڈ تھینک یو سو مچ, ہی از ویری فرینڈلی اینڈ جیما پرسن جنرل صاحب, اور ان کی وجہ سے یہ ریلیشن جو ہے وہ ان کی بہت بڑی سپورٹ میرے ساتھ ہے, اور ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے اچھا, اگر ٹریڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو کون سے ایسے بزنسز ہیں جو کہ پاکستان اور سری لنکا میں ابھی بھی ہم کے اگر بائیلیٹرلی ہو سکتے ہیں؟ اگر پاکستانی بزنس مین ہے کس طرح سے سری لنکا میں جا کے بزنس کر سکتے ہیں, سری لنکن بزنس مین ہے تو وہ پاکستان میں آ کے کون سے بزنسز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو سری لنکا پہ میں پہلے بات کروں گا, سری لنکا کی جو میجر ایکسپورٹ پاکستان ہے اس میں بیٹل لیوز ہے, یہ جو پان کا پتہ ہے, اسپائسز ہیں ان کی ہے, ایپرلز ہیں ان کے, پھر ان کی کوکونٹ پروڈکٹس ہیں, پھر ان کی جو ہے وہ میڈیسن کے کچھ پروڈکٹس ہیں. تو یہ وہ مین ان کی پروڈکٹ ہے. سیلون ٹی ہے جو میجر ان کا برانڈ ہے, جو کراس دا ورلڈ بہت زیادہ فیمس ہے. تو یہ 6-7 برانڈ ہے جس کے اوپر سری لنکا جو ہے وہ پاکستان کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے. پاکستان سے جو ہے وہ زیادہ تر ٹاولس ہیں, بیڈ شیٹس ہیں, رائس ہے, اونین ہے, ٹومیٹو ہے, سٹرس ہے. تو یہ وہ مین چیزز ہے. مائز ہے, یہ جو ہے, یہ میجر ہماری پروڈکٹس ہیں جو سری لنکا جاتی ہیں, اور بہت بڑے والیوم میں جاتی ہیں. اچھا. اور اسی وجہ سے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس جو بائیلیٹرل جو ٹریڈ ہے اس کو بیلنس کریں, اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو 450 ملین سے ہم اس کو 800 ملین. That's amazing. شاہ صاحب, آپ نے سری لنکا کافی بار وزٹ کی ہے, آپ کو وہاں کی کیا چیزیں اچھی لگی ہیں جو پاکستان میں ویسے ہی ہمیں کلچرلی بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں ہم, اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی؟ اچھا دیکھیں, میرا جو سب سے پہلے سری لنکا جا کے تاثر بدلا نا, میں پہلے وہ شیئر کرتا ہوں. میرے ذہن میں تھا کہ وہاں پر کچھ سیکیورٹی کے چیلنج ہوں گے اور بڑی کوئی سٹریس ہوگی, لیکن پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں, میں جب بھی سری لنکا گیا ہوں میں حیران ہوں کہ لوگ اتنے پرامن ہیں اور اتنے محبت کرنے والے ہیں, اتنے کوآپریٹیو ہیں. بلکہ ان کے جو کلچرل ایونٹس ہیں وہاں پر میں نے اٹینڈ کیے. ایک دفعہ الحمرہ میں جو ہے صاحب نے ایک بڑا شاندار ایک ایونٹ یہاں پر ارینج کیا ہوا تھا, اس کو میں نے اٹینڈ کیا. تو ان کے کلچرل ایونٹس اتنے شاندار ہیں. اچھا, کھانے کا تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے تھوڑے سے مختلف ہیں کھانے ان کے, لیکن وہ بھی آسانی ہو جاتی ہے. جو انڈین ریسٹورنٹس ہیں وہ کچھ کے کھانے ہمارے بڑے قریب ہیں. اچھا, جگہیں ساری بڑی کمال ہیں. آپ کینیڈی جائیں, آپ نورلیا جائیں, آپ جو ہے جی کولمبو آپ گھومتے پھرتے رہیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے. اچھا, ایک اور خوبصورت چیز جو ہے, ادھر مندر ہے, ادھر جو ہے نا جی گردوارہ ہے, کسی کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے اپنی, اور ایک دوسرے کا احترام کر رہا ہے. مسجدیں بھی آباد ہیں. تو یہ سب چیزیں مجھے بڑی اچھی لگیں. یہ جو سر نے بڑی خوبصورت بات کی, ہائی کمیشن کی, تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جی, بڑا ڈیووشن ہے ان کا, وہ بڑے کمیٹڈ انسان ہے. سر فہیم جو ہیں وہ بڑا کام کر رہے ہیں, بڑے پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کے علاوہ اس وقت کوئی بھی ہوتا نا تو اس طرح سے کام نہیں ہو سکتے تھے. ایک سر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا, میرے ذہن میں سوال آ جاتا ہے, کئی ایسے کرائسس بھی بلٹ ہوئے ہیں جو پاکستان سری لنکا کے ہیں. مطلب ایک بڑا ماضی کا واقعہ ہے جس میں ایک دہشت گردی کا حملہ سری لنکا ٹیم پہ ہوا. پھر اس کے بعد میں ہم آتے ہیں تو سیالکوٹ کا ایک بڑا عجب واقعہ ہے جو جس میں کہہ لیجیے, وہ تو آپ والا ٹائم تھا میرا خیال ہے, وہ اس ٹائم تو آپ شاید آنری کونسل جنرل تھے شاید, اب بنے تھے, اور یہ ساتھ ہی واقعہ ہوا کہ کسی کو جو ہے نا جی وہ بلاسفیمی مرڈر کر دیا گیا. تو اس ٹائم پہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کے کرائسس کو 2 ملکوں کے درمیان مینیج کرنا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے, پہلے تو میں آپ کے پہلے کویشچن پہ آتا ہوں کہ یہ کوزین والا مسئلہ بھی میں نے حل کر لیا ہے. اچھا جی. نیکسٹ منتھ 8 شیف جو ہیں پاکستانی وہ سری لنکن ڈفرینٹ ہوٹلوں میں جا رہے ہیں اور کام کرنے لگے ہیں. ابھی ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, ابھی ہم نے 2 رمضان کے لیے 2 میں نے یہاں سے شیف بھیجے تھے 5 اسٹار ہوٹل کے لیے. وہاں پہ انہوں نے رمضان کا پورا جو ہے مہینہ گزارا ہے, اور پورے سری لنکا کو انہوں نے کہا کہ باقی جو ہے وہ پاکستان کا جو کوزین ہے نمبر 1 ہے, اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. جنرل فہیم نے ہی مجھے ریکویسٹ کیا ہے کہ 14 اگست کو بھی ہم ایک فیسٹیول کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی پاکستانی شیف ہمیں چاہیے, اور تاکہ ہم پاکستانی کوزین کو ایگزبٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ سری لنکنس کو اور جو ہماری ایشین ساؤتھ ایشین کی جو لوگ ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کرائیں. تو یہ والا مسئلہ بھی انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں آپ کو ہر ریسٹورنٹ پہ اور ہر ہوٹل میں آپ کو پاکستانی شیف نظر آئے گا. نمبر 1. دوسرا, یہ جو آپ نے واقعہ بتایا یہ بڑا ایک کہہ لیں کہ ایک بڑا بیڈ انسیڈنٹ ہوا, اس نے بڑا امپیکٹ کیا, کیونکہ یہ جو پرنتا کمارا تھا یہ پچھلے 9 سال سے سیالکوٹ کی ایک فرم میں کام کر رہا تھا, اور اس نے 200-300 کا سٹاف تھا جس کو اس نے اتنا اچھا کام کیا کہ وہ اسٹرینتھ لے کے 900 کے 1200 کے قریب وہ سٹاف چلا گیا اس فیکٹری کا جہاں پہ وہ ریجکو میں وہ جاب کر رہا تھا. یہ ایکچولی یہ نیچے پالیٹکس جو انٹرنل پالیٹکس ہی, لیکن اسی کا یہ ایک انسیڈنٹ تھا, لیکن اس کو کہیں اور جو ہے وہ پاکٹ کر دیا گیا.
انفارچونیٹلی سری لنکن جو ہیں وہ میرے سے جب میری ان سے کمیونیکیشن ہوئی اس انسیڈنٹ کے بعد وہ اس پہ ناراض نہیں تھے کہ آپ نے بندے کو مرڈر کر دیا, وہ اس سے ناراض تھے کہ آپ نے اس کو مارا اور پھر آپ نے اس کی ڈیڈ باڈی کی جو ہے وہ سیلفیاں لی ہیں اور وہ آپ نے اب کی ہیں, اور آپ کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے ریلیشن ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سوئفٹلی میں نے اس کو ہینڈل کیا, اور اس کو بڑا گریسفلی ہم نے اس کو ریپریٹیشن کی, اس کی ڈیڈ باڈی کو بھیجا فل اعزاز کے ساتھ. آئی واز ان چارج جس نے سارا وہ مینیج کیا. پھر میں نے جو ہے پنجاب اسمبلی سے ریزولوشن پاس کی متفقہ طور پہ, پھر پاکستان گورنمنٹ سے میں نے جو ہے وہ اناؤنس کروایا ان کے لیے بچوں کے لیے کمپنسیشن. تھینک یو ٹو سیالکوٹ چیمبر نے $1 لاکھ اس کی فیملی کے لیے کیا. HEC سے میں نے ریکویسٹ کی کہ ان کے 2 بیٹے تھے, ایک 9 سال کا اور ایک 13 سال کا, جب وہ A لیولز کرے تو پاکستان آلریڈی اسکالرشپ علامہ اقبال ان کو دے رہا تھا, ان دونوں بچوں کو ہم فری ایجوکیشن دیں. تو یہ, اور تیسرا یہ تھا کہ پاکستان سے جتنے بھی کنڈولنسز آ رہے تھے جو ڈیلیگیشن میرے کانسولیٹ میں آتے تھے ان کو میں سری لنکن چینل میں ایگزبٹ کرواتا تھا, شیئر کرواتا تھا, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستانیوں کا بہت کارڈیل ریلیشن ہے. یہ انسیڈنٹ ایک لوکل لیول پہ ہوا ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجن, ناٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ آف پاکستان. It's all about making things, complicated. لیکن وہ اتنا اچھا ہوا, اس پہ پریزیڈنٹ سری لنکا نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا, پاکستان کے بھی ہائیسٹ لیول پہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا. اور میرے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس تھا, کیونکہ مجھے ابھی 1 سال ہوا تھا اور میں ابھی نیشنل سیکورٹی ورکشاپ بلوچستان کر کے ہی آیا تھا, تو مجھے ایک اچھا موقع ملا کہ میں بائی لیٹرل ایکشن جو کنٹریز کے ان کو میں نے سیو کیا, اور اچھے طریقے سے جو پاکستان اور سری لنکا کا انٹرنیشنل سافٹ امیج کا اس کو بھی سیو کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی ہمیں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں, ٹورزم کو لے کر بھی بات کرنی ہے کہ پاکستان اور سری لنکا میں کون کون سے ٹورزم سپاٹس ہیں جن پر کام کیا گیا ہے یا کام کیا جانا چاہیے, یہ سب کچھ جانیں گے ہم یاسین جویا صاحب سے. بریک کے بعد ملتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. پاکستان اور سری لنکا کے باہمی تعلقات کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے. سری لنکا اور پاکستان میں بائیلیٹرلی ٹورزم کس طرح سے پروموٹ کیا گیا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے, یہ سب کچھ جانیں گے ہم جویا صاحب سے. تو آپ کیا بتانا چاہیں گے, ٹورزم پہ کتنا کام ہو چکا ہے؟ پاکستان کا ٹورزم تو ویسے بھی پوری دنیا میں اب ایک اپنی بات منوا چکا ہے کہ پاکستان از دا موسٹ بیوٹیفل پلیس, بٹ یہاں سے لوگ سری لنکا بھی جاتے ہیں ٹرپس کے لیے, ٹریول کرنے کے لیے, جو کہ بہت آسان ہو گیا پہلے وقتوں سے. تو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ ٹورزم میں کتنی ترقی آ چکی ہے دونوں ممالک؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سری لنکا کا جو میجر سورس ہے وہ ٹورزم ہے, اور جسٹ فیبرری میں, یہ جو پیچھے فیبرری گزرا ہے, 40,000 انٹرنیشنل ٹورسٹ نے سری لنکا میں لینڈ کی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ یہ کنٹری کس طریقے سے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور جو بیسٹ پارٹ ہے, میں نے اس سارے ماڈل کو, اس تھیسس کو اسٹڈی کیا جا کے سری لنکا کہ وائی سری لنکا میں اتنا ٹورزم کیسے ہے. تو مجھے یہ پتا چلا کہ ان کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی سرٹیفائڈ ہے, ان کا جو ٹور آپریٹر ہے وہ بھی سرٹیفائڈ ہے, اور وہ جو لوگ اس ٹورزم کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں وہ سارے پراپر ڈپلوما ہولڈر ہیں اور پراپر ٹرین لوگ ہیں. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ڈرائیور کا ہوتا ہے اور ٹور آپریٹر کا کسی انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوتا ہے. تو آپ ذرا کمپیریزن کریں, جب سری لنکا میں کوئی اترتا ہے اور اس کو ایک پراپر طریقے سے ویلکم ہوتا ہے, اور پاکستان میں جو اترتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے, وہ آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا بڑا فرق ہے. اسی وجہ سے سری لنکا میں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹورزم ہے, اور آپ کو ہر جگہ پہ فیل نظر آتی ہے. میری بھی, میں نے کیونکہ بی اے کے پاکستانی, مجھے جیسے آپ نے کہا پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری, لاٹ آف پوٹینشیل, لیکن مجھے یہاں پہ نا سیریسنس اور وہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, مجھے بلایا گیا ہائیسٹ لیول پہ کہ جی ٹورزم پروموشن ہے. میں نے کہا سمپل ایک کریں, جو آپ کے مین ایئرپورٹس ہیں نا ان کے جو ارائیول سیکشن پہ صرف آپ پولیس بینڈ بٹھا دیں, اور وہ جیسے ہی وہ ٹورسٹ جو ہے وہ کوئی فلائٹ اترے نا, وہ سونی دتی اور جیوے جیوے پاکستان کی دھنیں بجائیں وہ, تاکہ جب وہ اتر کے آئے تو اسے پتہ چلے کہ میں کسی جگہ پہ ایز اے ٹورسٹ آیا ہوں اور لوگ مجھے ویلکم کر رہے ہیں. اس کے آگے ٹورزم بورڈ کے اسٹاف میں لڑکیاں لڑکے ہوں جنہوں نے یونیفارم پہنا ہو, وہ اس کے گلے میں ایک ہار پہنائیں اور اس کو ایک کٹ پکڑائیں جس کے اندر میپ ہو سٹی کا, کوزین ہو, کرنسی کدھر ہے, اسٹیشن کدھر ہے, ایئرپورٹ ہے, وہ ساری انفارمیشن اس کے اوپر, تاکہ اس کو جب وہ ہوٹل میں جائے تو اس کو پتہ چلے کہ میں یہاں پہ ٹورسٹ آیا ہوں, اور وہاں پہ اس کے بعد ساری انفارمیشن. دوسرا میری سجیشن تھی کہ جو ہمارا نورہا ایئرپورٹ ہے وہ ہم نے صرف VIP فلائٹس کے لیے رکھا ہوا ہے اسلام آباد, اس کو ٹوٹل ہم ٹورزم ایئرپورٹ ڈکلیئر کر دیں کہ انٹرنیشنل جتنی بھی فلائٹ آئیں وہ سیدھی جو ہے وہ نورہا میں آئیں, اور وہاں سے ہم تھرو ہیلی اور یہاں بسز کے ذریعے ان کو ناردرن ایریا میں لے کے جائیں, تاکہ ان کا انٹریکشن کم سے کم جنرل پبلک کے ساتھ ہو. تیسرا یہ ہے کہ
آپ کو روڈ انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے, اور یہ گورنمنٹ کا کام نہیں, گورنمنٹ نے تو صرف مینج کرنا ہے. یہ PPP کا کانسیپٹ ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اس میں آپ پرائیویٹ سیکٹرز کو لے کے آئیں, روڈ انفراسٹرکچر اچھے کریں, کمفرٹ روم بنائیں, آپ وہاں پہ سوونیئر شاپ بنائیں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ دیں, پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں گے وہاں پہ اس ایریے کو ڈیولپ کریں. آپ بلیو کریں کہ صرف یہ جو بدھسٹ ہے, جیسے ہمارا سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا ایک ریلیجیس لینڈ ہے کہ ایوری ون وانٹ ٹو گو ٹو سعودی عرب, جو ہمارا تو خانہ کعبہ اور ہر چیز وہیں پہ ہی ہے الحمدللہ. اسی طرح جو بدھسٹ ہے ان کا سارا پاکستان میں ہے. آپ کے سوات میں, ٹیکسلا میں, لاہور میں, پشاور میں ان کی مین بدھا کی سائٹس ادھر ہے. ہم نے اس کے اوپر ایکسپلور ہی نہیں کیا. ہمیں تو یہاں پہ چارٹر فلائٹس آنی چاہیے سری لنکن کی, برما سے, تھائی لینڈ سے, جاپان سے, یہ جو ساری بیلٹ ہے جو ان کے حساب سے ریلیجس ٹورزم. اس کے لیے کیا ہے, اس کا بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ آپ ان کے جو مین یوٹیوبرز ہے یا انفلوئنسر ہیں ان کو پاکستان میں آفیشیل انوائٹ کریں, وہ وہاں پہ جا کے فزیکلی ان چیزوں کو ریکارڈ کریں اپنی لینگویج میں, اپنے طریقے سے, اور وہ جا کے وہ اپنے چینلوں پہ لگائیں. اس کے بعد ٹوریزم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سائٹس کو ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے ایئر لائنس بھی اس میں انوالو ہے, اس میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری بھی انوالو ہے, اس میں ٹوریزم بورڈ کے لوگ بھی انوالو ہیں. تو آپ نے ایک پورا پیکج دینا ہے, کیونکہ ایک ٹوریزم ایک ایسی چیز ہے جیسے کوئی بندہ پلان کرتا ہے اس نے ٹوریزم کا, تو کنٹری کے لیے ڈالر آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں, آپ کو پیسے, وہ ہوٹل کی بکنگ کرتا ہے, آپ کے پیسے, وہ ٹرانسپورٹ بک کراتا ہے, آپ کو پیسے, اس نے کھانا کھانا ہے, اس نے سووینر لینا ہے, اس نے یو نیم اٹ. تو جتنا ٹورسٹ زیادہ آئے گا اتنا ریونیو آپ کے لیے آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایز وی آر ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, میں چاہوں گی شاہ صاحب جانے سے پہلے آپ ہم آج کی جو بک ریکمنڈیشن ہے وہ ضرور شیئر کیجیے. اچھا جی, آج کی جو کتاب ہے نا جی, وہ کتاب چند دن پہلے مجھے ملی, اور یہ کتاب آداب زندگی کے حوالے سے ہے. یہ کتاب میں اس کو سمجھتا صرف بچوں کے لیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب بڑوں کو بھی پڑھنی چاہیے. میرا چند دن پہلے جو فیضان مدینہ لاہور میں ہے جی, بہت سا کام کنٹریبیوشن ہے ان کا, وہاں گیا تو وہاں پر جو ہیڈ ہیں ان کے, ان کا نام جو ہے جی وہ یافور رضا اطاری ہے, میرے آفس بھی آتے ہیں. ہاں جی, تو بڑے پیارے انسان ہیں, بڑے محبت کرنے والے انسان ہیں. تو انہوں نے یہ کتاب مجھے پیش کی, اور یہ کتاب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آداب زندگی کے ہر حوالے سے اس میں مینرز کو لکھا گیا اور بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے. وہ کوئی سچویشنز ہیں, میں کہتا ہوں زندہ ہونے سے مرنے تک کی جتنی رسومات ہیں اس کے مینرز اور سب چیزوں کو اور نالج آپ کو لینی چاہیے, جدھر سے بھی سیکھنا چاہیے آپ کو. ایون دیکھیں نا, چھینکنے کے اور کھانسنے کے بھی آداب لکھے ہوئے ہیں. تو اس راستے کے آداب ہیں, مہمان نوازی کے آداب ہیں, یہ سب آداب جو ہیں اس میں مینشن ہے. تو یہ کتاب میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو پڑھنی چاہیے, اور پوری نیشن کو تو بڑی شدید ضرورت ہے, ہمیں مینر سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ کتاب جو ہے نا جی, مجھے ایک حوالے سے اس کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ میں نے اپنے جو چھوٹے بچے تھے فیملی کے, ان کو بھی میں نے ریکمینڈ کی کہ آپ اگر پڑھیں گے تو بچہ پوری زندگی آپ کی جو ہے نا بڑی بہترین گزرے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, اور یاسین جوہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن میں چاہوں گی جانے سے پہلے کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے, تو پلیز شیئر کیجیے. دیکھیے, میرا جانے سے آج کا مجھے تھینک یو سو مچ کہ ایک اپرچونیٹی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا. اور دوسرا یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح میں پاکستان کی اپنی خدمت کروں جتنی میں اپنی کیپیسٹی میں, کیونکہ میری ایک آنرری پوزیشن ہے, آئی ایم ناٹ پیڈ بائی سری لنکن گورنمنٹ, میں اپنے ایکسپینس سے یہ سارا کچھ کرتا ہوں. اور میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ہیومینٹی کے لیے خدمت کروں, سری لنکا پاکستان ریلیشن کو میں سیمنٹڈ کروں, اور بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ریلیشنس کو لے کے جاؤں, اور میں وہ اس کو بیسٹ بھی کر رہا ہوں, اور میری کوشش ہے کہ میں اس کو نیکسٹ لیول پہ بھی لے کے جاؤں. بہت بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب آپ کا کیا میسج ہوگا؟ اچھا دیکھیں, میں تو جو ہے صاحب کو بڑا قریب سے جانتا ہوں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی ان کی قربانی ہے, اور جو انہوں نے کہا کہ آنری کونسل جو ہے نا اپنی جیب سے کر رہا ہوتا ہے. میں اکثر ان کو یہ بات بھی کہتا ہوں کہ لاہور میں, پنجاب میں کوئی 40 سے زیادہ آنری کونسل جنرل ہیں, لیکن سب سے زیادہ ایکٹیو میں نے جو ہے صاحب کو دیکھا. میرا خیال ہے اس طرح کے ایک پروفائل کے اور اس طرح کے کنٹریبیوٹر کو, ایک ریفارمر کو تو پکا لگا دینا چاہیے کہ جی آپ ہی کونسل سنبھالیں, آپ ہی ہائی کمیشن بنیں اور ڈیلیور کریں. تو ایک بڑے رائٹ کینڈیڈیٹ ہیں. میں ان کی ہمیشہ صلاحیت اور ان کی جو کہہ لیجئے شخصی خوبیاں ہیں, اور ان کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے, ان کا جو پے بیک کرنا ہے, پھر دو ملکوں کے تعلقات کو مضبوط بنانا ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ 76 سالوں میں ایک ہی ایسا ہمارے پاس ہیرا ہے کہہ لیجئے جس نے اتنا غیر معمولی کام کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی, اور یاسین جوہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے شو پر آئے. اور اسی اینڈ نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر ابیرہ بابر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.